अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज सुबह 5 बजे के करीब मकबूजा कश्मीर में उड़ी के मकाम पर भारतीय मिलिट्री बेस के ऊपर 4 हमला आवरों ने हमला किया। 17 भारतीय फौजी इसके अंदर मारे गए, 30 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। उसके बाद फायरिंग के तबादले में ये चारों हमला आवर भी हलाक कर दिए गए। उस वक्त से लेकर अब तक भारत की तरफ से सबसे ऊंचे लेवल से लेकर मिड लेवल तक तमाम लोगों ने पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और पाकिस्तान के ऊपर हमले की दबे अल्फाज में और खुले अल्फाज में बदला लेने की धमकियां भी दे रहे हैं। काफ़ी बड़ा वाक़या है जिसके नतीजे में बहुत कुछ इस खित्ते में हो सकता है। आपको दूर परे जंग के बादल भी मंडलाते हुए नज़र आ सकते हैं। हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हिंदुस्तान की तरफ से बयानात का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन इस वाक़े के तनाज़र में कंसिडरिंग के मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान को कितनी बैनुल-अक़वामी तौर पर सुबकी उठानी पड़ रही है, हमें देखना होगा कि हिंदुस्तान किस हद तक जा सकता है। तो प्रोग्राम के एक हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। ज़ाहिर है नाज़रीन, सियासत को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज इमरान खान साहब ने वर्कर्स कन्वेंशन से इस्लामाबाद में खिताब करते हुए एक और तकरीर कर दी। बुनियादी तौर पर तकरीर की जगह मुख्तलिफ थी, लेकिन मतन वही था जो ये कंटेनर से किया करते थे। उन्होंने कहा कि हम रायविंड ज़रूर जाएंगे और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के अमलन तमाम इदारों को, आर्मी को छोड़कर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की, नैब के हवाले से बात की, स्टेट बैंक के हवाले से बात की, FIA के हवाले से बात की और बुनियादी तौर पर कहा कि अगर किसी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो उसको बड़ी मार पड़ेगी। आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है, इसके ऊपर पहले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, एडिटोरियल कमेंट हमारा होगा थर के हालात के ऊपर। आपको याद होगा कि रमज़ान मुबारक में हमने थर पर एक डॉक्यूमेंट्री की थी, उसके बाद हमें बताया गया कि थर के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, लेकिन वहाँ से आने वाली खबरें अंधोनाक हैं। बच्चों की अमवात अभी भी वहाँ पर हो रही हैं। इसके ऊपर एडिटोरियल कमेंट करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुसद्दिक मलिक साहब, मुआवन खुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अली महमूद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और रुबीना खालिद साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। तीनों का बहुत शुक्रिया। रुबीना साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। आपने देखिए इमरान खान साहब की तकरीर, उनका आपने आर्गूमेंट भी सुन लिया। आपके ख्याल में वाक़तन कोई हंगामा खेज किस्म का वाक़या हो सकता है उनकी तकरीर के नतीजे में 30 तारीख को कोई बड़ी हलचल मच सकती है, या ये वही तकरीर थी जो पहले भी आपने सुनी थी? देखिए, इसमें कोई भी रिमार्क मेरे ख्याल में इस वक्त देना कबल अज़ वक्त होगा। लेट्स वेट एंड सी कि क्या होता है। लेकिन माजी में जो हमने देखा है वो जो कोई उसमें अगर कोई बेहतरी वो ला सके हों और वो हम नहीं कह सकते। ये उनका एक अंदरूनी मामला है, वो किस तरफ इसको लेकर जा रहे हैं। और चूँकि रायविंड की तरफ जो मार्च का जो पीपल्स पार्टी का स्टांस था वो ये था कि चादर और चारदीवारी का जो एक तस्वर है हमारे यहाँ, वो उस पे हम इसको समझते हैं। उस तरफ जा नहीं रहे। वो उन्होंने कहा कि जब किसी की इनफैक्ट अल्फाज उनके थे, किसी की बाप की जागीर नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रायविंड घर है किसी का, एक लीडर की वो है, और कोई सियासी लिहाज से वो शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता कि वहाँ पे जाके कोई जलसा किया जाए। तो बामकसद एहतजाज आपको नजर आता है सियासी जाविये से, तो आप इसको तज्जिया कर सकते हैं ना। वो क्या निकला वो तो बात की बात है। देखिए, एहतजाज तो ज़रूर करना चाहिए, एहतजाज अपोजिशन का हक है और जायज़ बातों पे जो हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस सारे जो जायज़ बात है जो पनामा लीग्स की है, उसके अलावा और चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में इस बात की बिल्कुल इनके साथ शाना बशाना खड़ी है। लेकिन जहाँ बात अगर यहाँ आएगी जो पर्टिकुलरली इस वाक़ये की तरफ आप जो आने वाला टाइम है और जहाँ पे ये हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है। मुसद्दिक साहब, ज़रा इसको वापस आएगा। पंजाब पुलिस को बराह रास्त उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की, अगर आपने बंदे पकड़े थानों के बाद मैं एहतजाज करूँगा। तमाम इदारों में उन्होंने कहा जी कि आपने मनपसंद के लोग लगाए हुए हैं और जो डंडा बरदार फोर्स है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनके बयान के मुताबिक उसको बड़ी मार पड़ेगी अगर उसने काम किया। तो ये जो जाविया है एहतजाज का, और ये वर्कर्स कन्वेंशन था जिसके अंदर बहुत सारी यूथ अवेलेबल थी, आपके ख्याल में ये मुख्तलिफ है उससे जो पहले हुआ करता था या वही है? नहीं, मेरे ख्याल में तो वही है। और मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए तो कि खान साहब बोलते रहें और खान साहब इस तरह के धरने करते रहें और इस तरह के जुलूस भी निकालते रहें।
اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی وہ بولتے ہیں یہی بولتے ہیں جو پہلے بول چکے ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں کشمیر کے الیکشنز میں اور دیگر بے شمار الیکشنز میں سامنے آ چکے ہیں۔ اور وہ جب بھی بولتے ہیں کبھی نہ کبھی مٹھائی بانٹنے کا ذکر یا امپائر کا ذکر یا کسی اور کا ذکر ضرور کر دیتے ہیں، تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ بولتے رہیں، جتنا بولتے رہیں گے عوام پہ یہ بات واضح ہوتی جائے گی کہ پہلے آپ اصل میں یہ اعتراض بات کیا کرتے تھے کتنا کیوں بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بولتے رہیں۔ نہیں، وہ اب تو وہ اس کے نتائج ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے نا، ہم تو بہت گھبراتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا غدر مچایا ہوا ہے، لیکن اب ہم کہتے ہیں خوش ہیں، ہاں ضرور بولیے، اور ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ لاہور میں آ کے دوبارہ بولیں، کوئی نفرت انگیز بات کریں، اداروں کی تذلیل کریں، اور یہ کہیں کہ ہمیں کسی نے روکا، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اداروں کی عزت جو ہے وہ بڑھے، کہ ہمیں کسی نے روکا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو پولیس کاہے کو روکے گی؟ پولیس کی ضرورت کیا ہے؟ نیب کی ضرورت کیا ہے؟ سپریم کورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا فریولس تو تھو تھو سپریم کورٹ بھی ہو گئی، اگر نیب نے کوئی مقدمہ نہیں کیا تو تھو تھو وہ بھی ہو گئی، یعنی جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ تھو تھو ہے۔ اوکے علی صاحب، ذرا بیانیہ آپ نے سن لیا، اس کے اوپر رسپانس دیجیے گا۔ یہ تصور گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر تقریر، ان کا ہر نیریٹو یا بیانیہ جو ہے وہ فارمولا ہو گیا ہے، بہت شدید تنقید، الفاظ بڑے سخت، اور اس کے بعد جو حتمی نتائج نکلتے ہیں اس سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ریفلیکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو طلعت صاحب، آپ کا بڑا فورم ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرسوں جو مومند ایجنسی میں بہت بڑا دھماکہ ہوا اور مسجد میں ہمارے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس کو بھرپور انداز میں کنڈیم کرتا ہوں، اور میں جھولی پھیلا کے پاکستان کے لیڈرز کے سامنے درخواست کرتا ہوں۔ میں نے تو ٹویٹر پہ جناب رحیل صاحب کو، جنرل رحیل کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اب آپ سے ہی ایک توقع ہے کہ آپ ہمیں پاکستانیوں کو، مسلمانوں کے لوگوں سے بچائیں، کیونکہ فاٹا میں پہلے بھی تو وہی کر رہے ہیں۔ فاٹا میں جس طرح ہو رہا ہے، دیکھیں یہ ایشو ایسا ہے، جس طرح صبح ابھی آپ نے جو انیشلی جو واقعہ ہوا اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن اس میں بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا غم ہے۔ اگر مصدق صاحب کی یہ رائے ہے کہ خان صاحب بولیں، تو خان صاحب تو ماشاءاللہ بول رہے ہیں، اور دیکھیں اسمبلی میں آ کے ان کی سپیچ آپ نے سنی ہوگی، ون آف دا بیسٹ وچ ہی ایور میڈ، اس پہ بھی انہوں نے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ہم کیا ڈیمانڈ کریں طلعت بھائی؟ ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ احتساب، جو آپ کے لیڈر نے خود قومی اسمبلی میں آ کے کہا کہ میں حاضر ہوں، تو کوئی فورم ہے جہاں پہ میاں صاحب اپنے آپ کو حاضر کریں گے؟ اگر وہ دیکھیں، اگر وہ کہیں سے اپنے آپ کو کلیئر کراتے ہیں، کہیں تو جائیں گے نا، کوئی تو فورم ہوگا۔ اب ہم کیا کریں؟ اور جماعتیں نہیں جانا چاہ رہی، نہ جائیں۔ تھانوں کا گھیراؤ صرف انداز احتجاج کے اوپر یا جو ترغیب ہے اس کے اوپر اعتراض اٹھتا ہے، احتجاج پر تو کوئی اعتراض نہیں اٹھا رہا، جو انداز ہے، اور یہ آپ کی ساری یوتھ وہاں پر موجود تھی، اسلام آباد میں کنونشن تھا، صرف یہ ہے کہ پھر لیڈر کے جو الفاظ ہیں ان کے نتائج نیچے نکلتے ہیں، یہ صرف خدشہ ہے۔ دیکھیں طلعت صاحب، ہمارا مارچ جو ہے وہ ہوگا پیسفل انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس پانامہ پہ جتنے ہمارے مارچز ہوئے ہیں، 7 اگست کا جو ہمارا ہوا پشاور سے، پھر اپنا 14 اگست کو آپ نے ادھر اسلام آباد کا دیکھا، پھر آپ نے لاہور کا دیکھا، کراچی کا دیکھا، سارا پیسفل ہوگا۔ لیکن یہ شاید تھوڑا سا وہ وارن کرنا چاہ رہے ہیں حکومتی اداروں کو بھی، بالخصوص جو مسلم لیگ نواز کے جو گلو آئے ہیں میدان میں، جو اب ڈنڈا بردار فورس، یعنی کہ جانثاران نواز، ہم خود اپنا نواز شریف صاحب کی بھی جانثار ہیں، ان پہ کوئی حرف آئے گا، ان پہ کوئی نقصان پہنچے گا، ہم بچائیں گے، ہم بھی بچائیں گے، ہم سب پاکستانی ہیں، ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن ملک کے وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی کوئی فورس بنائے جو کہ میں وزیر سمجھتا اعظم ہوں نے خود بنائی ہے یہ فورس، اگر نہیں بنائی تو پھر وہ استعفیٰ دیں۔ اگر ان کی جماعت میں ان کی مرضی کے بغیر لوگ ایسی فورسیں بنا رہے ہیں، اس پہ تو ایم کیو ایم کا ہم سب نے تیا پانچا کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ یہ آپ کے پاس بھی ڈنڈا بردار ویسے ہے، ویڈیوز ہم دکھا سکتے ہیں اس وقت۔ دیکھیں، وہ تو ایک پولیٹیکل رات کی ایک بات ہے جس میں پتہ نہیں کون کون تھے، کون کون سی جماعتیں تھیں، لیکن یہاں پہ تو باقاعدہ وزیر اعظم کی جماعت جو ہے، حکومتی جماعت، ڈنڈا بردار فورس بھائی ہم کو ادھر مار دیں، ہمارے پاس کوئی رانی توپ ہے، کوئی مشین گنیں ہیں، ہم تو احتجاج کرنے آ رہے ہیں۔ اتنا زیادہ آپ تو حکومت اوور ریاکٹ نہ کریں۔ ہاں، حکومت میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، آرٹیکل 256 ہے شاید آئین کا، اس کی بھی خلاف ورزی ہے، مسلح جتھے نہ بنائیں، یہ ایم کیو ایم نے بنائے تھے جس پہ ہم سب ان کے لیکن پیچھے یہ پڑ گئے تھے۔ تھریٹننگ ٹون ہے، جو تذلیل ہے، لوگوں پر الزام ہے، انہوں نے ایف بی آر کے چیئرمین کو کہہ دیا کہ جی 25 کروڑ دبئی بھیجتا ہے، انہوں نے اسٹیٹ بینک کے بندے کو کہہ دیا جو نمبر 2 ہے، جو منی لانڈرنگ کرتا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جو میرے ساتھ نہیں ہے، صحافیوں سمیت، میڈیا ہاؤسز سمیت، وہ سارے کے سارے 2 نمبر ہیں، وہ اس قسم کے الفاظ۔ طلعت بھائی، یو تھنک مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے، آپ کی بات بہت حد تک درست بھی ہوگی،
دیکھیں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب کوئی نہیں تھا اس پاکستانی سٹیٹس کو، یہ مکھ مکا کی سیاست کو چیلنج کرنے کا، ہم سب لوگ روکتے پیٹتے تھے۔ آج یہ عمران خان کو بیچ میں سے نکالیں، سارا مکھ مکا ہے، ساری مزیدار، مطلب سارا گڈی گڈی ہے، عمران خان کو نکالیں، کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں، عمران خان کو نکال دیں کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں طلعت صاحب، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سارا جو دنیا کا نظام ہے وہ انہی کے کندھے کے اوپر چل رہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پر، اور بہت قربانیاں اور بہت کام کر کے، بہت اچیومنٹس کر کے اس مقام پہ آج پہنچی ہیں۔ اس طرح سے ود ون اسٹروک آف پین کہہ دینا کہ جی بالکل ہی وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ہاتھ ملایا ہوا آپس میں، مکھ مکا اس کا حوالہ کر رہے ہیں، تو پرانی پارٹیاں مل گئی ہیں۔ مکھ مکا کی تو بات نہیں ہے نا، ہم نے ہاتھ ضرور ملایا تھا اور وی آر پراؤڈ آف وہ ہاتھ ملانا۔ اگر ہم ہاتھ نہ ملاتے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن نہ ہوتا، آج پاکستان میں جمہوریت نہ ہوتی، آج علی یہاں پہ بیٹھ کے ایز این ایم این اے یہاں پہ بات نہ کر رہا ہوتا۔ تو ہمارے اس ہاتھ ملانے کا اس وقت پہ ایک فائدہ تھا جو ہم نے اس وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل ہاتھ آپ نے کرپشن کو دیا۔ بچانے کے لیے ملایا ہوا ہے۔ نہیں جی بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی رائے ہے، رائے کا احترام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ پی ایم نے انٹروین کر کے جو ہے وہ ایس پی کو سسپینڈ کروایا، پھر اس کے بعد سندھ حکومت کی طرف سے بیان آ گیا۔ ایک تو علی کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے جو علی نے محمد ایجنسی کی بات کی، وہاں میں اس کو بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گی طلعت صاحب آپ کے توسط سے کہ اس دن دو واقعے ہوئے پاکستان میں، ایک 30 لوگوں کی شہادت، بے گناہ لوگوں کی نماز پڑھتے ہوئے شہادت، ایک گرفتاری جو کراچی میں تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی میں نے اور ہم سب نے دیکھا کہ میڈیا کا جو فوکس تھا وہ ایک گرفتاری پہ تھا، اور وہ جو 30 ہم نے کل اس پہ پورا پروگرام کیا اور مانا کہ اس میں غلطی ضرور آپ نے کیا، لیکن وہ جو وقت ہے نا، کہتے ہیں منہ سے کمان سے نکلا ہوا تیر جو ہے نا پھر وہ واپس نہیں آتا۔ جو ان لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی تھی وہاں کے لوگوں کی وہ ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو ان کے لیے ہم مغفرت کی دعائی کر سکتے ہیں، اور بیسیکلی ہم یہ بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ مل کے سب پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اگر ہاتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے نا، انہوں نے کرٹیسائز ہمیں کیا ہاتھ ملانے پہ، تو ہمیں ہاتھ ملانا پڑے گا طلعت صاحب، ہمیں ہاتھ ملانا پڑے گا اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ جو اصل ناسور جو اس ملک کو کھا گیا ہے، اور جو عام آدمی کی جان و ماحول کا تحفظ نہیں رہا، کوئی گھر سے نکلتے ہوئے سیف نہیں ہے، بچے مائیں جو ہے بچے اسکول نہیں بھیج سکتی، تو اس میں اگر ہم حکومت کے لیے ہاتھ ان کے ساتھ نہ ملائیں تو کیا کریں؟ ان کے اپوزیشن میں کھڑے ہو جائیں۔ مسلسل اس پہ واپس آئیے گا کہ آپ نے شاید بہت سہل انداز سے، اور میں ایک صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جتنا کلیئر سٹانس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول کا دہشت گردی کے خلاف ہے، ایک وہی لیڈر ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو کھل کے ان کے خلاف بولتا ہے اور سٹیٹمنٹس دیتا ہے، باقی تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہر پارٹی کے لیے اس کا لیڈر وہی لیڈر ہے، تو اس میں ظاہر ہے ہم آپ کی رائے ہے اس کے اوپر کیا ہم رائے کا اظہار کریں۔ مسلسل صاحب واپس ہیں، آپ نے بہت آسانی سے رد کر دیا آج تو عمران خان صاحب نے بڑی کھل کے بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، تو ڈیفائننگ مومنٹ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے تیاری کی ہوگی، پڑاؤ کرنا ہے انہوں نے، جا کر چندہ انہوں نے اکٹھا کرنا ہے، انہوں نے کسانوں کے پاس بھیجنے کی بات کی ہے ورکرز کو، تو بڑا لمبا چوڑا انہوں نے مفصل قسم کا پلان کیا، لیکن آپ کچھ زیادہ متاثر نہیں لگ رہے مجھے اس سے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس معاملے میں؟ اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے رمضان کے اندر آپ نے سنا تھا کہ رمضان نہیں کٹے گا، پھر آپ نے سنا عید نہیں کٹے گی، پھر آپ نے کہا نیو ایئرز نہیں کٹے گا، پھر آپ نے کہا محرم نہیں کٹے گا، پھر آپ نے کہا قربانی ہوگی، پھر اس دفعہ چھوٹی عید پھر گزر گئی، وہ پھر بہار آئی، وہی دشت نوردی ہوگی۔ تو تھک گئے ہیں ہم بھی۔ تو یہ جو آپ سہل انداز میں جس چیز کو ریجیکشن کہہ رہے ہیں وہ تھکن ہے تھوڑی سی، کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی ملک کے اندر جہاں پہ لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں کے پاس صحت نہیں ہے، اور ابھی آپ تھر کے اوپر بات کریں گے، ہم یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ اور یہ کب تک چلتی رہے گی گفتگو؟ یعنی کوئی بھی کیا ایسا وقت نہیں آئے گا کہ پارٹیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان ایشوز کے اوپر بات کریں اور آپ بالکل چیلنج کریں ہمیں، اور ہم جا کے ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں؟ یہ ہم ڈنڈے مار دیں گے اور ہم گھیراؤ کر لیں گے، اور پولیس کی، یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو پولیٹیکل انٹرفیرنس سے فری ہونا چاہیے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھانوں کا گھیراؤ کر لیں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایک منہ کے کتنے رخ ہوتے ہیں اور کتنے رخوں سے بات کی جا سکتی ہے انٹرنلی؟ آپ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، لہٰذا
یہ جو سہل انداز سے اور لوگ کیونکہ اس گفتگو کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. مثلا اب دیکھیے نا, اب یہ پاناما کے حوالے سے 1000 صفحے کی ایک استدعا لے کر وہ سپریم کورٹ کر گئے. سپریم کورٹ نے اس کو فریولس لکھ کے واپس کر دیا. جب ہمیں ٹوتھ لیس کہا تو ہم نے اس کو ٹوتھ لیس جانا اور ایک نیا قانون بنا کے ہم لے گئے اسمبلی کے اندر کہ آپ اس پہ بات کر لیں. اگر آپ کو ہمارا قانون نہیں پسند تو محترمہ نے ایک اور سینٹ کے اندر پیش کیا ہے بل, آپ اس کے اوپر آ کے بات کر لیں. اگر آپ کو دونوں نہیں پسند تو اپنا بل لے کر آ جائیں. لیکن جب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے, جس طرح پہلے وہ ہوا تھا کہ ہم نے اصلاحات کرنی ہے اس نظام کے اندر جس کے تحت ووٹ ڈالا جائے, اس پہ کام نہیں کیا, اس پہ کام نہیں ہوا. لیکن سڑک کے اوپر, دھرنے کے اوپر, نیب کے اوپر, سپریم کورٹ کے اوپر, ہر ایک کے اوپر, یعنی ایک قج ادا کے ساتھ ہر ایک کے اوپر الزام تراشی کرنا ایک تھکن ہو جاتی تھوڑی. علی صاحب, ہم بہت اہم وقت ویسٹ کر رہے ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے, اور احتجاج, مسلسل احتجاج کی کیفیت, مسلسل تنقید کی کیفیت حق سے تو کوئی انکاری نہیں ہے, لیکن وہ بانتیجہ ہونی چاہیے. پاکستان جیسے ملک میں آپ نے مومن کا ذکر کیا, ہمارا خیال تھا کہ آج عمران خان صاحب اڑی سیکٹر کے اوپر جو حملہ ہوا, پھر اس کے بعد جو دھمکیاں آئیں, اس کا بھی شاید ذکر کریں, لیکن وہ نہیں ہوا. شاید نوعیت موقع کی ایسی نہیں تھی, لیکن بہت سارا اہم وقت ضائع کر رہے ہیں. ایک تصور یہ ہے اس احتجاج کی وجہ سے. گو ہے. ایک تو مصدق صاحب بڑے سیریس ہیں, میں ان کو ریلیکس کرانا چاہتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہوگا, ڈنڈا بردار فورس کو واپس لیں. خیر تھکن ہے, پائے مائے کھلا دیں ان کو. اس لیے اگر ان کو تیار کریں گے ہم ڈر جائیں گے, اور ڈرنے والے تو ہم ہیں نہیں. دیکھیں, دھر میں مسئلہ ہے, لاہور میں لوگ مر رہے ہیں اسپتالوں میں, یا پختونخوا میں بجلی نہیں ہے, یا پاکستان میں کرپشن ہے, یا یہاں پہ کسی کو اس کا حق نہیں مل رہا. آج مجھے بتائیں نا, طلعت حسین مجھے بتائے کہ آپ پاکستان کے نظام پہ آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کا بچہ اگر A گریڈ لے گا اس کو جاب ملے گی بغیر سفارش کے, بغیر پیسوں کے؟ نہیں. یہ سارا سسٹم کیوں طلعت بھائی ایسا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو لوٹا گیا ہے دونوں ہاتھوں سے. ٹھیک ہے, اب مجھے دو باتیں ہیں. پہلی بات ہے وہ سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ کے بارے میں. میں خود وکیل ہوں, اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. فیئر کامنٹ ہے, with all due respect, کہ یہ جو فریولس کہا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ رجسٹرار کو تو اس کا حق ہی نہیں ہوتا. رجسٹرار اس میں صرف نقطہ چینی یہ کر سکتا ہے کہ یہ لوازمات کم ہیں, اس کو پورا کر کے لیں. فریولس کا حق ہوتا ہے جج صاحبان کو. وہ میرٹ پہ انہوں نے بات کی, میرٹ پہ بات صرف جج صاحبان کر سکتے ہیں. وہ جب بھی ضرورت ہوگی ہم دوبارہ بھی سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو خوش ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں اپنی بات کا ایک پاس انسان رکھتا ہے. میاں نواز شریف, میں خود اس حال میں موجود تھا جس کے اوپر اللہ کے 100 نام لکھے ہیں, جہاں ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں اور میرا خاندان احتساب کے لیے حاضر ہے. تو مجھے صرف ایک بات بتائیں طلعت صاحب, میں میرا لیڈر, ہم بہت ناسمجھ ہیں, ہماری سیاست بہت گئی گزری ہے, ہمیں کچھ نہیں آتا. اتنا ہمیں پتا ہے کہ آپ ہمیں جواب تو دیں کہ پاکستان کے پیسے کا کیا. مسلم لیگ نواز کے لوگ اوپر اللہ کو جواب دیں گے یا نواز شریف کو؟ اگر اللہ کو جواب دیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے لیڈر پہ بہت بڑا الزام لگا, اللہ کرے اس نے نہ کیا ہو, تو کسی نظام کے تحت, کسی پروسیس کے تحت احتساب ہوگا نا. یس, وی ایگری ود دیٹ. اس پروسیس کے اوپر پھر کام کرنے کی ضرورت ہے. دنیا بھر میں جہاں پر برازیل کی مثال دیتے ہیں, ایک پروسیس, اگر جو اس کے اندر بہت ساری ایسی جہتیں ہیں جو تو وہ سپریم کورٹ میں لے کر جائیں نا سر. They took us to the PR committee for 6 long months. You could go to the Supreme Court. سر ایویڈنس کے بغیر تو گفتگو نہیں ہو سکتی نا. اب آپ چاہے کبھی پرانی انارکلی وہ اردو بازار سے شروع ہو جائیں, پھر ایک سیکرٹ ٹیپ کا ذکر کر دیں, پھر آپ بے شمار چیزیں, پھر آپ اتنی بڑی ایک لے جائیں اپلیکیشن سپریم کورٹ کے اندر, اور سپریم کورٹ اس کو اسی طرح واپس کر دے. آپ نے فریولس پہ اعتراض کیا, آپ کو اس دن اعتراض کرنا چاہیے تھا جس دن رجسٹرار صاحب نے ٹوتھ لیس کہا تھا. اس دن تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا, آپ نے جشن منایا پورے ملک کے اندر ٹوتھ لیس کر کے. تو پھر فریولس پہ اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ کو ٹوتھ لیس کے اوپر بھی اعتراض ہونا چاہیے تھا. اور اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایویڈنس, نہیں میں ضرور سنتا ہوں آپ کی بات, آپ میرے بھائی ہیں, لیکن ایویڈنس کے ذریعے کسی قانون کے تحت کسی ادارے کے اندر کوئی بات ہوگی نا کہ اب یہ آپ ایک تھانے کا گھراؤ کریں, ہم دوسرے تھانے کا رسپونڈ کر دیں. بہت چھوٹا سا مصدق صاحب, کیا میاں صاحب نے سارا کچھ کیا ہے جو پاناما لیکس میں بیان ہے؟ کیا ہے؟ آپ بتائیے. نہیں آپ بتائیں نا. ہمیں تو جو ایویڈنس دیا گیا ہے اس کے تحت تو نہیں کیا ہے. نہیں کیا تو پھر ڈرتے کیوں ہیں کسی بھی فورم پہ جانے سے؟ مگر کس فورم پر؟ یہ دھرنے کے ٹریکٹر کے اوپر کھڑے ہو جائیں, کسی ڈبہ رکھ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کمیشن بنائیں نا, جوڈیشل کمیشن بنائیں. جوڈیشل کمیشن, آپ سپریم کورٹ میں گئے, آپ کی استدعا واپس ہوگی, کیوں واپس ہوئی ہے؟ اس لیے واپس ہوئی ہے کہ آپ اس میں سیریس نہیں ہیں. آپ نے ہمیں کہا اللہ کو جان دینی ہے, آپ لوگوں نے بھی تو جہانگیر ترین اور دوسرے جو لاہور والے صاحب ہیں علیم خان صاحب کو جان نہیں دینی, ان کی بھی تو کمپنیاں ہیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی. تو آپ ذرا دائیں بائیں دیکھیں تو صحیح الزام لگانے سے پہلے آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے لیکن دونوں
اگر انہیں غلط کیا ہے جا کے پکڑیں. دیکھیں یہ اس حکومت کا شاخسانہ ہے, ان کی چوری پکڑی جاتی ہے, یہ کہتے ہیں آپ نے چوری کی. دیکھیں نا, ہم نے تو قانون لے آئے. کاؤنٹر ایلیگیشن از نیور اے گڈ ڈیفنس. طلعت بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ چوری پکڑی گئی تو وہ کیا ثبوت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں یا الزام ہے؟ وہ بھی تو الزام ہے. With all my prayers, I pray that I pray to Almighty that Mian Sahib has not done it. But I request کہ بھئی اس کی انویسٹیگیشن کرو. جو میں بات کر رہا ہوں بڑی سمپل ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اسی چھاننی کے اندر وزیر اعظم صاحب کے خاندان کے لوگ بھی, جہانگیر ترین بھی, علیم خان کو بھی, ہم نے بھی اور ان نے بھی ایک قانون کا مسودہ جو ہے اسمبلی کے اندر لے آئے ہیں. آپ کیوں نہیں اس کے اندر آ کے کام کرتے؟ سر مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ قانون وہ بنائیں جس میں مجھے یہ بتائیں, عمران خان کہتا ہے کہ مجھے اسی تیوار پہ ٹیسٹ کریں جس پہ میاں صاحب کو کرنا ہے. اب تو ہمت پکڑیں. آج اس طرح نہیں کرنا. روبینہ صاحب ریفلیکٹ کریں ذرا. دیکھیں بات میں یہ کہوں گی کہ دونوں ٹھیک کر رہے ہیں. لیجسلیشن بہت ضروری ہے اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے موو کیا ہے ان دا سینٹ, اور ابھی کچھ عرصے میں انشاءاللہ وہ ہو بھی جائے گا. اور علی کی بات بھی ایک حد تک ٹھیک ہے کہ ان کا احتجاج جو ہے ان کا حق ہے, پریشر بلڈ کرنا ان کا حق ہے, اپوزیشن کا کام ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو حکومت کے اگینسٹ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ایبزارب کرنا, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے سچویشن کو بری طرف لے جانے سے روکنا. لیکن انفارچونیٹلی ان کی پارٹی کا طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ کنفرنٹیشن پہ آ جاتے ہیں, یہ اپوزیشن کی برابری پہ آ جاتے ہیں. تو جب اپوزیشن کے ساتھ آپ برابری پہ آ کے اور اسی جس زبان میں اگر وہ بات کر رہی ہے اور آپ بھی اسی زبان میں بات کر رہے ہیں تو پھر معاملات بجائے سنبھلنے کے وہ آنے والے دنوں میں, اگر میں آپ سب سے مختصراً یہ پوچھ پاؤں, وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے, کہ آنے والے دنوں میں جو بڑے بڑے معاملات ہیں, مقبوضہ کشمیر کے واقعات سے ہمیں توجہ دینی چاہیے, افغانستان کے اوپر توجہ دینی چاہیے, فاٹا پر توجہ دینی چاہیے, تھر پر توجہ دینی چاہیے, یہ جو بہت اہم ترین توجہ طلب معاملات ہیں, کیا اس تمام احتجاجی معاملے میں کچھ سپیس مل پائے گی ڈیبیٹ کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کراچی ہے, آپ سے ایس پی راؤ صاحب ہی نہیں سنبھل پا رہے, آپ اس میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ دھرنے میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ اس میں خوش ہیں کہ بس 3 ہفتے اور گزر جائیں گے نیو یارک جا کے؟ آپ کو دیکھیں پولیٹکس میں ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے, لیکن آپ کی بات بھی کافی حد تک ٹھیک ہے کہ جو اصل مسائل ہیں, جو انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل ہیں, جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کے مسائل ہیں, جو ہمارے اور سوشل سیکٹر کے مسائل ہیں, ڈیولپمنٹ کے مسائل ہیں, ان کو شاید ہم اتنی توجہ نہیں دے پا رہے. مصدق صاحب سپیس ملتی نظر آتی ہے آپ کو؟ 100% جی. یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ واقع خدا کی عدالت کو مد نظر رکھیں تو یہ خدمت کا مقابلہ ہے, اور اگر خدمت جو کہ کوئی بھی نہیں کر رہا جی, اور خدمت کے مقابلے کے اندر یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس وقت آپ نے الیکشن ہو گیا, اب 3 سال گزر گئے, ابھی بھی ہم دوبارہ سے کسی اور طریقے سے حکومت کو الٹانا چاہیں, ارے بھائی 1.5 سال رہ گیا, لوگوں کی خدمت کریں. اگر آپ ہم سے بہتر خدمت کریں گے تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ لوگ آپ کو الیکٹ کریں. گو اہیڈ. سپیس مل جائے گی ان تمام جس کا ذکر آپ نے خود بھی کیا؟ مجھے لگتا مشکل ہے, لیکن خدمت اصل میں وہی ہوتی ہے. آپ کو یہاں پہ روڈے بنانے کے لیے, گیسوں کے لیے نہیں ہیں, وہ آپ کے ادارے موجود ہیں. حکومت کا کام ہے عدل کرنا, اگر عدل نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں آخر میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا, ہمارا تو خیال ہے آپ کے والد سے تو مل گیا ہے اس کو, لیکن آپ ابھی بھی کہہ رہے تلاش میں ہیں. جی دیکھیے, کسی بھی جمہوریت کے اندر عدل کا نظام جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے, جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں ان کی انڈیپینڈنس ہوتی ہے, اور اسٹیٹ کے نظام کی ذمہ داری اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے, اور وہ آگے جا رہی ہے, اس کو ملائن نہ کریں. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ گیپس نہیں ہیں ہمارے سسٹم کے اندر, طریقہ کار پر تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ تیار ہے, اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے. اڑی کے علاقے میں حملہ, اس کے بعد ہندوستان کی طرف سے باقاعدہ جنگ کی دھمکیاں پاکستان کو. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. اڑی سیکٹر میں اٹیک کے بعد ہندوستان کی طرف سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے. ملٹری بیس پر اٹیک کیا ہوا, 17 فوجی کیا مارے گئے, ہندوستان نے عملاً اعلان جنگ کر دیا ہے. ان کے فارن منسٹر کا بیان میں بھی دیکھ رہا تھا, جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے, نیبرنگ کنٹری سے آرکسٹریٹ ہوا ہے. ان کے ہوم منسٹر نے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا ہے. ان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس اٹیک کو جو بیک کر رہا ہے اس کو ہم پنش کریں گے. ڈی جی ایم اوز کے آپس میں بات ہوئی ہے.
اور پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی حصہ یا پاکستان کی طرف سے جانے والا کوئی فرد اس میں ملوث نہیں ہے. اگر آپ کے پاس شواہد ہیں تو ہمارے سامنے رکھیں. ہمارے پاس سینیٹر شیر رحمان صاحبہ، سابق سفیر برائے امریکہ اور نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا شکریہ. ریاض کھوکھر صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ بھارت، امریکہ اور چین میں پاکستان کے سابق سفیر، ان کا بھی شکریہ، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور احمد بلال صوفی صاحب ماہر ہیں بین الاقوامی قوانین کے، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سینیٹر صاحبہ، یہ ذرا بتلائیے گا آپ سے پوچھتے ہوئے کہ وے فارورڈ کیا ہے ہندوستان کی طرف سے؟ یہ جو وربل اٹیک ہے اور ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی طلعت صاحب، یہ بہت کرٹیکل اور خطرناک سچویشن ہے کہ ہندوستان نے اس طرح کا، آپ تو نے جیسے کہا نا، عملی طور پہ جنگ کا طبل انہوں نے بجا دیا ہے. تو یہ ایک کرٹیکل وقت ہے. اس وقت پرائم منسٹر اونگا گئے ہوئے ہیں یو این جنرل اسمبلی میں، اور ابھی میں نے جو یو این ریپرزینٹیٹیو کی بات سنی ہے اس میں تو کوئی وہاں پہ ہماری جو بھی ریپرزنٹیشن میں وہاں بات ہوئی ہے ابھی تک تو انہوں نے اس بات کو مینشن نہیں کیا. لیکن یہاں پہ فارن آفس نے شواہد مانگے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈی جی ایم او نے کہا کہ اس کی شواہد ہوں. اب دیکھیں یہ بہت مشکل وقت ہے، پاکستان اس میں متحد ہونا چاہیے تھا. ویسے بھی کرٹیکل سیشن تھا، روایتی ڈپلومیسی سے آگے ہٹ کے آپ کے پاس ٹولز بہت تھوڑے ہیں، آپ کے پاس آپشنز تھوڑے ہیں، لیکن آپ نے شاطر طریقے سے پاکستان کی اس وقت دفاع کرنی ہے. کیونکہ بہت لوگ ظاہر ہے کہیں گے یہ کس طرح، یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے. ایک دم کشمیر میں جو حالات ہیں اس پر انڈیا تو آتا انڈر اٹیک ایٹ دا یو این جنرل اسمبلی، اور سشما سوراج اس کا جواب دیتی. اور یو این جنرل اسمبلی کے سیشن کے ساتھ پرفیکٹلی ٹائم بھی ہے. ذرا ریاض کھوکھر صاحب سے پوچھیں. ریاض صاحب بہت ہی نہیں سکتی نا، ہم میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کدھر سے ہوا ہے، لیکن پاکستان کو اس وقت ذمہ دار ٹھہرانا اور کٹہرے میں ڈال دینا، ڈو مور کے، اور ایک سینڈو بنانا، دس از ویری کنوینئنٹ ٹائم. ریاض کھوکھر صاحب، آپ نے ایسے بہت سارے معاملات پہلے دیکھے ہیں، پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ الزامات کا سلسلہ ایک واقعے کے نتیجے میں، تو ہمیں ذرا آسانی سے اس کو دیکھنا چاہیے ٹھنڈے دل سے، یا ہمیں کچھ اپنا لائے عمل فوری طور پر بنانا چاہیے؟ میں سینیٹر صاحبہ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہندوستانیوں نے بات چیت کر لی ہمارے ڈی جی ایم او سے، اور انہوں نے شواہد وغیرہ مانگے ہیں. مگر مین چیز یہ ہے کہ دیکھیے ہندوستان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس وقت وہاں کشمیر میں جو حالات ہیں وہ اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں. یعنی 70 دن سے تو کرفیو لگا ہوا ہے، کئی 100 لوگ مارے گئے، اور یعنی جو وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ، ساری کشمیر میں آگ لگی ہوئی. اور دوسری چیز یہ، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس وقت اس قسم کا کوئی کام کریں. میرا مطلب کہ پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت یو این گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کشمیر کا بلکہ کیس پیش کرنا ہے. تو اس قسم کی اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو اس سے تو ہمارا کیس کمزور ہوگا. اور نہ کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی حرکت ہو، وہ خود اپنی آزادی کے لیے وہاں لڑ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کون فیصلے کر رہا ہے. یہاں تو کوئی، یہاں فارن آفس میں تو ایک بیچارہ کوئی ایڈیشنل سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے، اور پرائم منسٹر بھی باہر ہیں، ایڈوائزر بھی باہر ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ بھی باہر ہیں، فارن سیکرٹری بھی باہر ہیں. تو یہ مناسب چیز نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. مگر یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ ہندوستان کی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور کوئی شرارت ہو، یا وہ کوئی لائن آف کنٹرول کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر دیں. بالکل. کیونکہ اس وقت وہاں پر آپ دیکھیے دلی میں اس وقت بہت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. سب وزیر جو ہیں، وہ جو ان کے پرنسپل وزیر ہیں، وہ سب بڑے ایکٹیو ہیں. اس کے علاوہ پرائم منسٹر آج گجرات میں ہیں کیونکہ ان کی شاید برتھ ڈے ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کوئی رابطہ بھی کریں ان کے ساتھ، ان کو مبارک دینے کے لیے. کوئی پتہ نہیں، ہمارے وزیر اعظم شاید اس کے ساتھ کوئی حرکت کر دیں. شہری صاحب، اگر میں اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہندوستان کے سامنے یو این جنرل اسمبلی کا سیشن جو ہے بڑا اہم ہے. کشمیر کے اندر 100 شہادتیں ہو چکی ہیں، تصاویر ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. کفن جو ہے اس کے اوپر پاکستان کے جھنڈے پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر کا میڈیا
اب اس وقت فوکسڈ ہے. تو UN جنرل اسمبلی کے سیشن کے اندر جو بیانیہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس واقعے کے تناظر میں جس طرح ریاض صاحب اشارہ کر رہے تھے, کیا وہ بارڈرز کو ہیٹ اپ کر سکتے ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر, یا انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر وہ مارٹر فائرنگ کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ امکانات میں سے ایک ہے یا نہیں؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت آپ کسی چیز کو رول آؤٹ نہ کریں, کیونکہ یہ جو بی جے پی ایڈمنسٹریشن ہے یہ اپنی نوعیت کی ایک اگریسو اور بہت ہائپر نیشنلسٹ یہ رژیم ہے. تو اس وقت یہ جو سارا ایکشن ہے اس میں صرف آپ دیکھیں فائدہ کس کو ہے. فائدہ اس وقت UN جنرل اسمبلی کے ہندوستان یا بھارت کو فائدہ ہے, اور ہمیں تو ڈیفینیٹلی اس ایونٹ کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا نہ صرف بھرپور دفاع کرنا ہے, بٹ آئی تھنک پاکستان کو اگریسو جانا پڑے گا, کیونکہ یہ ایک کوئی مثلا کیا کرنا پڑے گا پاکستان؟ مثلاً کہنا پڑے گا کہ نمبر 1 کہ یہ پاکستان کا تو ایکشن نہ ہو سکتا ہے, نہ اس کی کوئی شواہد ہے, نمبر 1. دوسرا کہ یہ کیا گیا ہے ٹو سبورٹ, یعنی کہ پوری جو کشمیری کاز کے بارے میں ڈسکشن ہی ہونا تھا نا, اور کیا کر دینا تھا UN جنرل اسمبلی نے ایک, لیکن نیریٹو ماؤنٹ کرنا تھا, مینٹین کرنا تھا, اس کو ڈیمیج کرنے بالکل ہوگا. دیکھیے یہ سارا مسئلہ, سارا مدعا اب جا کے اری پر اٹکے گا کہ جی کتنے یہ کس طرح کا عسکری محاصرہ رہا ہے اور کون کر رہا ہے. ٹیررزم کا پر انگلیاں پاکستان کو کٹھیرے میں کھڑا کر دیا. کٹھیرے میں اس وقت ہندوستان کو کھڑا ہونا چاہیے, اور یہ ہمیں نیشنل اسمبلی میں کہنا پڑے گا. افسوس سے میں امن کی بالکل بات کرتی ہوں, لیکن یہ جنگ کا طبل وہاں سے بجا ہے. آپ کو اپنی دفاع کرنے کے لیے اگریسو پوسچر لینا پڑے گا, اور آپ کسی چیز کو رول آؤٹ نہ کریں. میں سمجھتی ہوں کہ بارڈر پہ جہاں بھی وہ باتیں ہو رہی ہیں, اینی تھنگ از پاسبل, کیونکہ یہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اٹینشن اپنے سیاسی ان کے پورے عزائم بھی ہیں. اور آپ اگر 2010 سے دیکھیں تو یہ دوال ڈاکٹرین جو ہے, اجیت دوال کا جو ویو ہے جسے اب ڈاکٹرین کہا جا رہا ہے, یہ دوال ڈاکٹرین کے عین مطابق ہے کہ پاکستان کو بالکل چھوڑا نہ جائے اور ہر اگریسو ٹیکٹک. آج کے اتنے بیانات ہیں اس کے اندر ایک چیز بڑی واضح انداز سے سامنے آئی ہے. ریاض کوکر صاحب, اگر اسی معاملے کو آگے لے جا کر بین الاقوامی دنیا کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ جو ہندوستان ہے وہ امریکن ماڈل کو فالو کر رہا ہے کہ آپ الزام لگا دیں ثبوت کے بغیر, اور اس کے بعد یہ کہہ دیں کہ اب ہم نے اس کا بدلہ بھی لینا ہے, اور بدلے کی بھی پھر وہ 2 اقسام رکھتے ہیں سامنے, ایک براہ راست حملہ ہے اور ایک کوورٹ آپریشن ہے. تو یہ الزام لگانا اور پھر خود جج اور جیوری بن جانا اور پھر ایگزیکیوشنر بن جانا, یہ امریکن ماڈل ہے. تو آپ کے خیال میں دنیا کے پاس ہندوستان کی طرف سے اس قسم کے ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہے, یا آپ کے خیال میں اس کے اوپر پاکستان کے پاس پتے کچھ زیادہ ہیں, ہم کھیل سکتے ہیں, ہندوستان امریکہ نہیں ہے؟ جی نہیں, دیکھیے میرا خیال ہے امریکنوں نے شاید ہندوستانیوں سے یہ سیکھا ہے, کیونکہ ہندوستان تو سمجھیے کہ 80 کی دہائی سے ہمیں ٹیررزم کے بارے میں ایکیوز کرتا ہوا آ رہا ہے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا کیس, جیسے شہری نے کہا ہے, پختہ طریقے سے ہمیں پیش کرنا چاہیے. ہمیں معذرت خواہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم کسی غلطی پہ ہیں یا ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے. بات یہ ہے کہ کشمیر کا جو اس وقت جو حالات ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ٹیلی ویژن پر دیکھ رہی ہے. ہر آدمی دنیا میں اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھ رہا ہے کہ بھئی کشمیر میں کیا کیسے آگ لگی ہوئی ہے. اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ ہمیں ان معاملوں پہ سپورٹ نہیں کر رہے. وہ یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دے آر سٹنگ آن دا فینس. اب امریکہ کی آپ پوزیشن لے لیجیے, ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ابھی ہندوستان گئے ہوئے تھے, اور انہوں نے وہاں سے ڈیمانڈ کیا کہ جی پاکستان کو فلانی آرگنائزیشن جو ہے ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو کہ ہندوستان کے خلاف ایکٹیو ہیں یا افغانستان کے ساتھ ایکٹیو ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ہندوستان تو ہمیں ایک جسے کہتے ہیں نا
काले ब्रश से पेंट करेगा कि जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म में बिलीव करता है, पाकिस्तान की फौज ये कर रही है, हमारे उनके यानी पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं मगर फौज नहीं चाहती। तो ये सारा प्रोपेगेंडा जो है ये हिंदुस्तान पेश करेगा दुनिया को। अब सिर्फ ये है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है उसको हमने प्रोएक्टिव करना है, अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेनेटर साहब आपका भी शुक्रिया और रियाज खोखर साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन हमें ब्रीफली ज्वाइन किया है अमीर बिलाल सूफी साहब ने, वो बैनुल-अक़वामी तौर पर हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है। सूफी साहब बहुत शुक्रिया, कुछ हमें दिक्कत हुई आप तक पहुंचने में लेकिन आपने फाइनली ज्वाइन कर लिया, उसके लिए मशकूर हैं हम आपके। ये फरमाइएगा कि हमारे पास अब ऑप्शंस क्या है? हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ामात हाईएस्ट लेवल के ऊपर लग गए हैं और जिस तरह रियाज खोखर साहब भी बता रहे थे और मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था कि दिल्ली के अंदर बड़ी एक्टिविटी है, तो हम इस दौरान क्या पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं जो कानूनी तौर पर बड़ा तगड़ा और तनोमंद हो? जी हाँ जी, देखिए हम अगर तो वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में सोचेंगे या इंटरवेंशन के बारे में सोचेंगे, तो इस तरह की जो गुफ्तगू है वो बैनुल-अक़वामी कानून से बिल्कुल मुतसादिम है। इसको हम इंटरवेंशन कहते हैं और हर तरह की इंटरवेंशन जो है उसकी मुमानियत है और पाकिस्तान को यही मौक़िफ़ सामने लेकर आना चाहिए कि जब तक कोई सबूत सामने नहीं आता उस वक्त तो अव्वल तो इल्ज़ाम ही नहीं लगाया जा सकता और इल्ज़ाम जो है वो उसकी वजह से आप नेशनलिटी की बेस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्यूम नहीं कर सकते। अभी तो ये भी तय नहीं है कि नेशनलिटी के कोई एलिमेंट इस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा। और साथ साथ अगर वो इस तरह से सोचते हैं तो ये जो सोच है ये थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी या यूएन की जो यूएन चार्टर जो है उसकी वायलेशन में के जुमरे में आता है। और पाकिस्तान इस तरह की बातों, चाहे वो अफवाहें चाहे वो ऑफिशियल पोजीशन है, उसको फौरन यूएन सेक्रेटरी जनरल की नोटिस में पाकिस्तान को लाना चाहिए कि इस नौयत की वहाँ से गुफ्तगू हो रही है और ये अगर गुफ्तगू हुई तो ये दुनिया का जो अमन और पीस है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये बड़ी आपने अहम बात की है कि सिर्फ सफारती तौर पर रद्द-ए-अमल ना दे बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर इन बयानात जो आपकी नज़र से गुजरे हैं उनको लेके जाए यूएन सेक्रेटरी जनरल के फोरम के ऊपर और बताए कि इसके नुकसानात क्या हैं, तो और कानूनी तौर पर पाकिस्तान का केस इससे तगड़ा हो सकता है। जी बहुत तगड़ा हो सकता है इससे, क्योंकि पाकिस्तान ये आर्ग्यू करेगा कि अगर कोई ऐसा बात निकलती है, कोई शहादत है, वो भी निकल आए तो भी उनके पास गुंजाइश नहीं है कि वो सेल्फ डिफेंस में हमला करें या किसी भी तौर पे हमला करने का सोचें या उसके बारे में सोचने की भी कोशिश करें। ये वायलेशन होगी यूएन चार्टर की और ये थ्रेट क्रिएट कर देगा पीस एंड सिक्योरिटी के लिए और फिर पाकिस्तान के पास जवाबी रिस्पॉन्स की हक आ जाएगा। और अगर ये हक पाकिस्तान के पास आ जाता है जिसे हम लॉ ऑफ रिप्राइजल कहते हैं तो फिर इस खित्ते में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद गुफ्तगू की तीनों शुरका ने। सेनेटर साहिबा ने एक डिप्लोमेटिक प्लस पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिया, रियाज खोखर साहब ने तारीखी हकायक की रोशनी में बताया कि हमें क्या करना चाहिए, माजरत ख्वाना रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। सूफी साहब की बात आपने सुन ली कि हमारे पास इन बयानात की रोशनी में बहुत मवाद है यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ इसको उठाने का और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी है यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ। बहरहाल जो कुछ भी है नज़र इस मामले से हमें नहीं हटानी। नाज़रीन हमारा एडिटोरियल कमेंट बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आइए नाज़रीन चलते हैं अहम नुक्ता की तरफ। अहम नुक्ता क्या है? नुक्ता फ़िक्रिया है, नुक्ता शर्मिंदगी है। थर के अंदर बच्चों की अमवात अभी भी जारी हैं। जो नए अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक बच्चों की अमवात के अंदर रेशो वाइज कोई कमी नहीं आई और अभी तक सैकड़ों बच्चे अमवात का शिकार हो चुके हैं, जिसके अंदर मैल न्यूट्रिशन यानी खुराक की कमी सबसे बड़ा मामला है, लेकिन उसके साथ 20 मामले और जुड़े हुए हैं। जब से इशू सामने आया तब से सिंध की हुकूमत एक डिनाइल में चली गई और उन्होंने कहा जी कि ये मीडिया की मुबालगा अमेज़ किस्म की रिपोर्टिंग के नतीजे में है, वैसे तो हालात वहाँ पर नॉर्मल हैं। फिर हमने वहाँ पर जाकर एक डॉक्यूमेंट्री भी की और हमने तमाम चीज़ों को फिल्म बंद किया और बताया कि किस तरीके से कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिसके ज़रिए अमवात होती हैं। फिर ये बताया गया कि जी हमने हतमी फार्मूला पा लिया है जिसके ज़रिए बच्चों की अमवात को रोकने का बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन अब खबर वही है जो पुरानी खबर थी, ये बच्चे अभी भी मर रहे हैं। वहाँ की तंजीमें हैं जिनमें से चंद एक से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी कि अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो ये इलाका इसके लिए बेसिक हेल्थ यूनिट है हमारे हवाले कर दें, हम इसको चला लेंगे, बदीन के अंदर इस किस्म का एक इंतज़ाम मौजूद है, उनके ज़रिए करवाएं या हुकूमतें खुद करें,
یہ جانیں بچانی بہت لازم ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو نئے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس سے کم از کم کچھ تو تحریک پیدا ہوگی۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہر معاملے کے اوپر بہت شدت سے ٹویٹ کرتے ہیں اور ہر میٹنگ کے اندر بڑے بڑے جو اہداف اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان سے بھی یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ اس کے اوپر ذاتی توجہ دیں، ذاتی دلچسپی کریں، اور جس معاملے میں ان کی ذاتی دلچسپی ہوتی ہے وہ معاملہ درست ہو جاتا ہے تو تھر کے بچوں کی اگر وہ جان بچا سکتے ہیں تو ضرور بچائیں۔ بہرحال فی الحال جو اعداد و شمار ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں اور باعث شرمندگی بھی ہیں ہم سب کے لیے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔